मोहम्मद ये प्लानिंग था मुद्दों को मोड़ने के लिए। तो निकाह करते वक्त हराम काम किया था, नाच गाने किया था, डीजे लगाया था, लाखों रुपए उड़ाया था, तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया था, तो उसका अजाब तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। कि मुझे नाम दे दिया गया कैमरे वाले मौलाना। नमाज को जाते वक्त मेरे अब्बा को लोग पत्थर मारते थे, सताते थे। जालिम चाहे नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह के पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद करो। अगर तुमने उनको इसमें अच्छी बात नहीं दी है तो वो तो बुराई देखेंगे। शेख अहमद यूसुफी साहब, आपका भी इस्तकबाल है वायरल न्यूज लाइव में। मेरे खानदान में 2 मुफ्ती है, 2 आलिम हैं, 2 हाफिज हैं और इस वक्त 11 डॉक्टर हैं। मेरा अपना खुद का चैनल है, मेरे बाप का चैनल है, मैं जो चाहूँ बोलता हूँ, किसी ट्रस्टी की यहाँ पर चलती है। थोड़ा सा दीन में वक्त लगा लिए तो समझ लेते हैं खत्म किस्सा, बहुत बड़े आलिम बन जाते हैं। मस्जिद में इमामत करो तो ट्रस्टी रोकते थे, थोड़ा ऐसा नहीं बोलना, थोड़ा वैसा नहीं बोलना। और मैं 2 ही साल में 1 मिलियन पर पहुंच गया। कौम ऐसी है, इनको हर बात 5 साल के बाद समझ में आती है। सबसे पहली बड़ी मुश्किलात तो यही सियासत में भी आने की और चैनल पर भी आने की कि इमामत से निकलना पड़ा और जुल्म के खिलाफ बोलता था तो कॉलेज से भी निकलना पड़ा। 2 साल से मुझे चैनल से कोई कमाई नहीं होती। जब आपके ख्याल में उलमाए किराम को सोशल मीडिया पर दिन का पैगाम आम करने की कितनी जरूरत? जितने भी उनको बयान सुनाना है तो पहले वहां से और के लाना पड़ता हूँ। तो शकील बिन हनीफ भी उन्हीं झूठे कुत्तों में से एक कुत्ता है। जो हथियार इस वक्त चल रहा है वो हथियार को अपनाओ और दुश्मन को दुश्मन के बराबर वाले हथियार से मारो। तुम्हारी वक्फ के जितने जो तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे विकास के लिए वक्फ की थी, उन तमाम जमीनों पर हुकूमत नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहती है। जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और हमारे अकाबरीन आपको दावत दें कि आ जाओ मैदान में, तो मैदान में उतर जाना। साहब अभी बताइए कि दीन इस्लाम में निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हुआ। आप अगर बयान करेंगे आसान निकाह के ताल्लुक से, तो आप भी कर रहे हैं कि जिस निकाह में बारात आई डीजे बजा, हमारा इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। शायद मुझे ऐसा लगता कि वो अली मियां के जेब की 100 की नोट का कमाल है कि मेरे जेब की नोटा खत्म नहीं हो रही अभी तक। हाफिज शेख अहमद के ऑफिशियल चैनल शेख अहमद यूसुफी को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, मैं हाफिज शेख अहमद यूसुफी आप सबको अपने पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि हमने पॉडकास्ट का एक अहम सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम मुख्तलिफ इल्मी, समाजी और दीनी शख्सियात से मुलाकात करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो न सिर्फ आलिम दीन और मुफ्ती है बल्कि एक बेबाक और सच्चे सहाफ़ी भी है। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के मुकर्रिर शोला बया, बेबाक सहाफ़ी, नौजवान दिलों की धड़कन हजरत मौलाना मुफ्ती हारून साहब नदवी दामद बरकातुहुम, नाइब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र व डायरेक्टर वायरल न्यूज लाइव से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख अहमद यूसुफी साहब, आपका भी इस्तकबाल है वायरल न्यूज लाइव में। मुफ्ती साहब, आप अपनी इब्तिदाई जिंदगी, खानदानी माहौल और दीनी व असली तालीमी सफर के बारे में हमारे नाज़रीन को तफसील से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके चैनल के जरिए से बहुत सारे लोग मेरी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में जान पाएंगे। मैं महाराष्ट्र का एक शहर है रावेर, जो इधर से महाराष्ट्र का आखिरी शहर है, वहां से आगे 25 किलोमीटर पर बुरहानपुर जो तारीखी कदीम शहर है मध्य प्रदेश का, वो शुरू हो जाता है। तो मैं महाराष्ट्र का जो आखिरी शहर है रावेर, जिला जलगांव में मेरी पैदाइश वहां पर हुई। मेरे अब्बू जान का नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो आज आपके चैनल के जरिए से बता दूं। मेरे अब्बू जान अब्दुल कदीर शेख इमाम, ये पूरा दीनी घराना था। मेरे अब्बाजान ने तकरीबन 15 या 20 साल जामिया इस्लामिया काशिफुल औरंगाबाद में सफारत भी की, और सिर्फ उलमा और मदारिस से मोहब्बत की खातिर वो बड़ी मोहब्बत करते थे उलमाए किराम से।
اور پھر ان کی دینی محبت کی وجہ سے وہ تبلیغی کام سے جڑے اور ہمارے اپنے علاقے کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہمارے اپنے شہر اور تحصیل میں تبلیغ کے کام کو وجود بخشا۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ان کو پتھر کھاتے ہوئے، لوگ پتھر مارتے تھے، نماز کو جاتے وقت میرے ابا کو لوگ پتھر مارتے تھے، ستاتے تھے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو وہ ان کا دینی ماحول ہونے کی وجہ سے ان کی تمنا تھی کہ میرے بچے بھی عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے۔ تو میرے بھائی جو مرحوم مولانا بشیر الدین ندوی، وہ بھی بڑے عالم تھے، ان کو بھی انہوں نے عالم بنایا۔ اور پھر آخر میں سب سے چھوٹا، انہوں نے میری ابتدائی تعلیم ظاہر بات ہے کہ راول شہر میں چوتھی تک میں وہیں پر، جو ضلع پریشد کی اسکول تھی، میں نے وہیں پر تعلیم حاصل کی۔ چوتھی کے بعد میرے ابا حضور نے میرے بھائی مولانا مرحوم بشیر الدین ندوی صاحب کے سرپرستی میں باقاعدہ برہان پور میں جو قدیم ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ فیض العلوم، وہاں پر مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ پھر میں نے فیض العلوم میں الحمدللہ عربی سوم تک میں نے فیض العلوم برہان پور میں تعلیم حاصل کی، اور عربی سوم کے بعد میں پھر میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، جو مہاراشٹر کا قدیم ادارہ ہے اور عالم اسلام کی بڑی دینی درسگاہ، علمی درسگاہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی شاخ ہے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم۔ تو پھر وہاں سے سوم عربی سے میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم روانہ ہوا اعلیٰ تعلیم کے لیے، کیونکہ جب فیض العلوم میں آخر تک تعلیم نہیں تھی، دورے تک۔ پھر کاشف العلوم میں نے سوم عربی سے لے کر عالمیت مکمل کیا میں نے کاشف العلوم میں۔ پھر کاشف العلوم سے میں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے، یعنی فضیلت کے لیے، افتاء کے لیے، مفتی بننے کے لیے میں گیا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ پھر میں نے وہاں پر افتاء کی تعلیم حاصل کی، 2 سال فضیلت کا کورس کیا، اور اس کے بعد 97 میں وہاں سے فارغ ہو گیا، 94 میں گیا، 97 میں فارغ، 3 سال ہم نے ندوہ میں گزارے، اور اس کے بعد پھر میں میدان میں آ گیا۔ اور اسی دوران پھر میں نے جیسے ہی ندوہ کی ڈگری لی، تو ندوہ کی ڈگری کو باقاعدہ گریجویشن کے برابر مانا جاتا ہے، اور افتاء کی ڈگری کو، فضیلت کی ڈگری کو پوسٹ گریجویشن کے برابر مانا جاتا ہے۔ تو پھر میں نے وہاں پر فارغ ہونے کے بعد میں نے لکھنؤ یونیورسٹی بازوئی میں، وہاں پر میں نے MA میں ایڈمیشن لے لیا، اور ادھر وہاں سے نکل کر ندوہ سے فارغ ہو کر میرے بھائی کے کہنے پر میں کوکن، مہاراشٹر کا علاقہ ہے کوکن میں شافی مسلک کا بڑا ادارہ ہے جامعہ حسینیہ، میں وہاں پر چلا گیا۔ جب میری عمر 20-21 سال کی تھی، میں عالمیت بھی، میں نے بہت کم عمر میں 16-17 سال کی عمر میں عالم بن گیا، اور 20 سال کی عمر میں مفتی بن گیا۔ اب وہاں پر میں چلا گیا، داڑھی واڑی کچھ نہیں، سمجھ رہے آپ، اور میں وہاں پر گیا تو ندوہ کی بنیاد پر مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہاں اس وقت محتمین تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، مولانا امان اللہ بروڑ، انہوں نے مجھے ابتدائی کلاسز میں معلم کی حیثیت سے رکھ دیا، اور پھر میں نے وہاں پر ابتدائی کلاسز میں عربی اول دوم میں عربی ادب کی کتابیں میں نے وہاں پر پڑھایا۔ 2 سال تک کے میں جامعہ اسلامیہ حسینیہ وہاں پر شافی مسلک کے ادارے میں فارغ ہونے کے بعد پڑھاتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں کھوپولی ایک شہر ہے کھنڈالا، جو مشہور ہے، کھنڈالا لوناوالا، وہاں پر کھوپولی شہر ہے، وہاں پر میرے بھائی نے ایک تبلیغی مرکز کی بنیاد رکھی تھی، تو وہاں پر پھر میں 6 مہینے امامت کیا۔ اس دوران مجھے اپنے شہر جلگاؤں میں اقرا یونانی میڈیکل کالج کی بنیاد پڑی، تو مرحوم عبدالغفار ملک صاحب اور میرے بھائی شمس الدین بھائی، جو کلاس 1 آفیسر تھے BSNL میں، ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، تو انہوں نے مجھے یہاں پر بلا لیا، اور پھر میں 2014 تک اقرا یونانی میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کا پروفیسر رہا۔ یہ میں نے آپ کو یوں سمجھے کہ ابتدا سے لے کر میں نے ابھی تک کا جتنا سفر تھا وہاں تک پہنچنے کا بتایا، اور میں 14 سال تک پروفیسر رہا، 2014 تک پروفیسر رہا۔ 2014 میں کچھ وہاں سے میں نے استعفیٰ دیا، اور پھر میں 2014 لاسٹ سے سیاسی میدان میں اتر گیا، جمعیت علماء کا صدر بنا، جلگاؤں شہر کی ایک بڑی مسجد ہے مسجد عمر، پھر میں نے وہاں سے 14 سال تک کے وہاں امامت کیا، اور اسی دوران میں نے 2 سال کے بعد میں سیاست میں قدم رکھا، اور اب میں جمعیت علماء کا 16 سال سے جلگاؤں ضلع کا بھی صدر ہوں، اوکے، اور اب 1 سال سے مجھے جمعیت علماء
ارشد مدنی جو ملک کی سب سے بڑی سنگٹھن ہے جس نے ملک کو آزادی دلانے میں سب سے اہم اور بڑا کردار ادا کیا ہے، اب میں اس جمعیت علماء مہاراشٹر کا نائب صدر بھی ہوں اور اپنا چینل چلاتا ہوں. اپنے چینل کے ذریعے سے بے باک خبریں دیتا ہوں، بیانات دیتا ہوں. پورے ملک میں مجھے تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے. راشٹری ایکاتمتا، قومی یکجہتی، نشہ مکتی اور ایجوکیشن، تعلیم کی اہمیت، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر میں کام کرتا ہوں. اور اس وقت میں موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہوں، یا آپ کی زبان میں شعلہ بیان، مقرر، اس نام سے جانا جاتا ہوں. اور جیسے آپ نے میرا خاندانی ماحول کا بھی سوال کیا، تو الحمدللہ میرے خاندان میں 2 مفتی ہے، 2 عالم ہیں، 2 حافظ ہیں، اور اس وقت 11 ڈاکٹر ہیں. تو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے میرے خاندان کو اللہ نے نوازا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ابا کی اخلاص اور ان کی دینی محنتوں کی دین ہے کہ اللہ نے ان کے بچوں میں، ان کے اولاد میں دین دنیا دونوں رکھ دیا. تو یہ میرا خاندانی ماحول ہے. یہ میری ابتدا سے لے کے اب تک کا میں نے حالات آپ کو بتائے. آپ کے میڈیا پر آنے کی وجہ کیا ہے، اور آپ نے اپنا یوٹیوب چینل وائرل نیوز لائیو کب شروع کیا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ میری میڈیا میں آنے کی وجہ کیا ہے. تو سب سے اہم وجہ جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے خون میں شامل تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالموں کے خلاف بولنا. پھر ظالم چاہے کوئی بھی ہو، ظالم چاہے نریندر مودی ہو، یوگی آدتیہ ناتھ ہو، یا امیت شاہ ہو، یا بھارتی جنتا پارٹی ہو، یا کوئی بھی ہو، سیاسی ظالم ہو یا سماجی ظالم ہو، ظلم جب میں دیکھتا تھا تو مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا. اور میری عادت تھی بے باک بولنا. تب مسئلہ یہ آتا تھا کہ مسجد میں امامت کرو تو ٹرسٹی روکتے تھے، تھوڑا ایسا نہیں بولنا، تھوڑا ویسا نہیں بولنا. اور پھر جاہل ہمارے ساتھی ہے نا، تھوڑا سا دین میں وقت لگا لیے تو سمجھ لیتے ختم قصہ، بہت بڑے عالم بن جاتے. وہ ہم کو مشورہ دیتے یہ تو سیاسی بیان ہو گیا ہے نا. تو سیاسی ظلم پر بولنا میری عادت تھی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا میری عادت تھی. تو نہ مسجد میں بولنے دیا جاتا ہے، نہ اسٹیجوں پر بولنے دیا جاتا ہے. تو میرے دماغ میں آیا یار اپنا خود کا اسٹیج ہونا چاہیے، خود کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو اس دن سے میں نے 2017 سے میں نے وائرل نیوز لائیو کے نام سے چینل کی بنیاد رکھی. اور پھر میرے ظلم کے خلاف بولنے کا اسٹائل لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ لوگوں کے 15 سال میں وہ 1 ملین پر نہیں پہنچتے، میں 2 ہی سال میں 1 ملین پر پہنچ گیا. آدھے ہی سال میں سلور بٹن بھی آ گیا اور 2 ہی سال میں گولڈن بٹن بھی آ گیا. تو مطلب میری یادہ لوگوں کو پسند آئی. اور اب یہ میرا اپنا خود کا چینل ہے، میرے باپ کا چینل ہے، میں جو چاہوں بولتا ہوں. کسی ٹرسٹی کی یہاں پر چلتی نہیں، کوئی میرا ٹرسٹی نہیں، سب کچھ میرا اللہ ہے. میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور بنداس بولتا ہوں. یہ تھی میری وجہ یوٹیوب چینل کھولنے کی اور کیمرے کے سامنے آنے کی. چینل شروع کرنے کے بعد آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرا؟ چینل شروع کرنے کے بعد سب سے پہلی مشکلات یہ آئی کہ مجھے نام دے دیا گیا کیمرے والے مولانا. کون سا نام؟ ہاں. تو یہ قوم ایسی ہے، ان کو ہر بات 5 سال کے بعد سمجھ میں آتی. کتنے بات؟ کم سے کم 5 سال لے کے چلنے کا. تو میں سیاست میں آیا تو پہلے سیاسی مولانا ہو گیا، نماز جائز نہیں. پھر کیمرے پر آ گئے تو کیمرے والا مولانا گیا. اور جب اللہ اب خوب کیمرے کے ذریعے سے بھی کام لے رہا ہے، سیاست کے ذریعے سے بھی کام لے رہا ہے، تو وہی لوگ اب کیا کہتے ہیں، اللہ نے بہت اونچا کام لیا مفتی صاحب سے. تو قوم بڑی بس خطرناک ہے، بستر جس کو بولتے ہمارے خاندی میں. تو قوم کو دیکھ کر کام نہیں کرنا. تمہارے دل نے، تمہارے علم نے، تمہارے بڑوں نے کہہ دیا کہ بیٹا کام اچھا کر رہا ہے، بس اللہ کے لیے کرتے رہنا، اللہ کے لیے کرتے رہنا. تو سب سے پہلی بڑی مشکلات تو یہ آئی سیاست میں بھی آنے کی اور چینل پر بھی آنے کی کہ امامت سے نکلنا پڑا. نہیں سمجھے آپ؟ اور ظلم کے خلاف بولتا تھا تو کالج سے بھی نکلنا پڑا. تو بہت مشکلات آئی. اور ابھی تو اتنی خطرناک مشکلات ہے. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں یا سامعین سے پوچھتا ہوں، میں کون بے وقوف ہے جو 30,000 روپے مہینہ ڈالے گا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، حکومت کے خلاف بولے گا، 30,000 روپے مہینہ بھی خرچہ کرے گا، وقت بھی دے گا اور فری میں حکومت سے دشمنی بھی مول لے گا؟ کون ہے بے وقوف؟ کوئی نہیں مولانا. مگر میں ہوں. 2 سال سے مجھے چینل سے کوئی کمائی نہیں ہوتی. جب شروع کرے تب بھی 2 سال تک کی کوئی کمائی نہیں، اور آج بھی کوئی کمائی نہیں. میں 30,000 روپے مہینہ بھی خرچہ کر رہا ہوں، اپنے 3 گھنٹے بھی دیتا ہوں، اور جن کے خلاف بولتا ہوں ان سے فری میں دشمنی بھی مول لیتا ہوں.
تو اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ایسی بیوقوفی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ بہت نیکی کا کام ہے اور اس کا صلہ مجھے دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ضرور ملے گا۔ اب کبھی کبھی بیوی بولتی ہے یہ کیا بیوقوفی کے لگا رکھے، اور کوئی بھی آدمی آپ کا اگر چینل پہ پیسہ آتا تھا 1,00,000-1,50,000 روپے اور بند ہو گیا تو آپ کتنے دن تک کے چلائیں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، پھر آپ کا بھی دل کیا بولے گا کس کے باپ نے سکھایا پیسہ بھی ڈالوں؟ لوگ تو پیسہ کمانے کے لیے چینل کھولتے ہیں، یا تو بیوقوف پیسے ڈال رہے ہیں، تو میں تو پیسہ ڈال رہا ہوں اور پیسہ ڈال کر چینل چلا رہا ہوں۔ اس لیے چلا رہا ہوں کیونکہ میں اس کام کو جہاد سمجھتا ہوں، بڑی نیکی سمجھتا ہوں، اور اس کا اجر مجھے یقیناً ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے میں 30,000 خرچہ کر رہا ہوں، 3 گھنٹے دے رہا ہوں، دشمنیاں مول لے رہا ہوں اور چینل چلا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا بیوقوف پورے ہندوستان میں فی الحال نہیں ہوں، ہے نا؟ لیکن بیوقوف کون تھا وہ حشر کے میدان میں پتا چلے گا کہ عقل مند کون تھا اور بیوقوف کون تھا۔ جب اللہ میری ان نیکیوں کا صلہ مجھے دے گا، ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کا جب صلہ مجھے دے گا تو تب پتا چلے گا دنیا والوں کو کہ بیوقوف کون تھا اور عقل مند کون تھا۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر بے حیائی اور فحاشی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور نوجوان بھی زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر ہی گزارتے ہیں، جی، آپ کے خیال میں علماء کرام کو سوشل میڈیا پر دین کا پیغام عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، فحاشی، بے حیائی، ننگا پن، گندگی کو روکنے کے لیے دین کی محنت کا کرنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے دین کی محنت ایک ہی چیز کو سمجھ لیا کہ میں جو کر رہا ہوں یہی دین کی محنت ہے، تو ہم کیا گوٹے کھیل رہے؟ ہم جمعرات کو جو بیان کر رہے لوگوں کو دین پہنچا رہے، ہم کیا گوٹے کھیل رہے؟ ہمارے جمعرات کو بیان کو سن کر ہزاروں علماء جمعے کے دن پھر جمعہ بیان کرتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ پر ہے کہ آپ کیسے پھیلا سکتے ہیں۔ اب آپ نے خود کہا کہ نوجوان سوشل میڈیا پر لگے ہوئے، ارے مولانا، نوجوان، بزرگ، بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی لگے ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے بالکل چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 8 گھنٹے ہر آدمی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سوشل میڈیا پر دے رہا ہے۔ تو جب قوم سوشل میڈیا پر لگی ہوئی ہے تو تم بھی جاؤ نا وہاں پر ان کو اچھی بات لے کر۔ جیسا ہمارے دعوت و تبلیغ میں کیا کہا جاتا ہے، گشت کیوں کروایا جاتا ہے؟ کیوں کروایا جاتا ہے گشت؟ کہ جا قوم بیٹھی ہوئی ہے وہاں جاؤ اور ان کو دین پہنچاؤ۔ تو ابھی قوم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ابھی قوم کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا بیٹھی ہوئی؟ اگر تم نے ان کو اس میں اچھی بات نہیں دی تو وہ تو برائی دیکھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے اچھی باتیں پہنچانا شروع کر دی تو ان کو اچھا لگنے لگے اور وہ آپ کو سننے لگے، آپ کو دیکھنے لگے، آپ کی زبان سے قرآن و حدیث سننے لگے سوشل میڈیا پر، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سن کر ان کے دل دماغ میں کوئی بات بیٹھ جائے اور وہ توبہ کر لے۔ تو علماء کو بھی چاہیے، جیسا دعوت و تبلیغ میں ہم کہتے ہیں نا کہ گشت جاؤ، بازار میں جاتے، مارکیٹ میں جاتے، گلیوں سے اٹھاتے، مسجد میں لاتے، تو ان کے پاس کیوں جاتے؟ کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد میں تمہارا بیان سننے آنے والے ہے نہیں، تو مسجد میں بھی ان کو بیان سنانا ہے تو پہلے وہاں سے اور کے لانا پڑتا، تو وہاں جانا پڑتا۔ تو سوشل میڈیا پر اگر نسل بیٹھی ہوئی ہے تو جو دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، وہ تو ان کو گندگیاں دے رہی ہے، وہ وہی دیکھیں گے، لیکن بیچ میں تم نے اچھائیاں وہاں پہنچانا شروع کر دی سوشل میڈیا پر، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے دیکھ کر سدھر سکتے ہیں، اور سدھر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو پرسوں کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک عورت آتم ہتیا کرنا چاہتی تھی، خودکشی کرنا چاہتی تھی، حالات سے مجبور ہو گئی تھی ہمارے شہر میں۔ اچانک اس کو دھیان آیا کہ آتم ہتیا کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح۔ تو وہ کیا مرکز پہ آئے گی اور مولانا کو بولیں گے مولانا خودکشی پر بیان کرو؟ عورت تو اس عورت نے سیدھا، جیسے اب عورتیں بھی سوشل میڈیا پہ ہے نا، تو اس عورت نے سیدھا یوٹیوب نکالی اور آتم ہتیا کا عنوان ڈالی۔ تو اتفاق سے میرا بیان اس کے سامنے آ گیا، 52 منٹ کا آتم ہتیا پر، خودکشی پر۔ اس نے وہ بیان 3 مرتبہ سنی اور آخر اپنی آتم ہتیا کا جو ارادہ کی تھی اللہ سے ڈر کر اس نے چھوڑ دیا۔ تو یہ نیک کام نہیں ہوا، یوٹیوب سے، میرے چینل سے، میرے سوشل میڈیا پر جانے سے نیک کام نہیں ہوا۔
تو بہت چیزیں ہیں جو جاہل دماغ کے ایک دم ان پڑھ رہتے، چوتھی پانچویں پاس رہتے، اور وہ کچھ دن لگا لینے سے سمجھتے کہ بہت بڑے عالم ہو گئے۔ دین کو پھیلاؤ، آج یہ ہتھیار ہے دشمنوں کا، ہے نا۔ ابھی اسرائیل حماس پر حملہ کر رہا ہے نا، تو کیسے حملہ کر رہا ہے؟ میزائل، ڈرون، ٹیکنالوجی، تو تم تسبیح سے حملہ کرو گے؟ تو جو ہتھیار اس وقت چل رہا ہے وہ ہتھیار کو اپناؤ اور دشمن کو دشمن کے برابر والے ہتھیار سے مارو۔ تو دشمن نے گندگیاں پھیلائی سوشل میڈیا پر، قوم آ گئی سوشل میڈیا پر، تمہاری نسلیں بیٹھ گئی سوشل میڈیا پر، تمہاری بیوی تمہارے بچے بیٹھ گئے سوشل میڈیا پر۔ تو اب آپ بھی جاؤ وہاں پر اور ان میں گھس کر ان کو اچھی بات سناؤ، ہو سکتا ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اعتراض کرنے والے جاہل ہیں، جاہلوں کا زیادہ ٹینشن لینا نہیں، جاہل جاہل ہے۔ صاحب ہم سوشل میڈیا پر آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی جاتی ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہوتی ہے۔ آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا حل تجویز فرمائیں؟ دیکھیے، سوشل میڈیا، میں نے ابھی اس سے پہلے والے آپ کو سوال میں بتایا کہ یہ دشمنوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو وہ ہتھیار کو آپ اچھا استعمال کریں گے تو وہ برا استعمال کریں گے۔ ابھی سمجھو اچھا استعمال، مان لو مجھے کوئی اہم بیان دیکھنا ہو یا بیان مجھے کہیں کرنا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے اکابرین نے اس عنوان پر کیا بولا، مفتی تقی عثمانی نے کیا بولے، مولانا طارق جمیل نے کیا بولے، مفتی طارق مسعود نے کیا بولے، مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کیا بولے، خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے کیا بولے، تو میں بیانات وہاں سے دیکھتا ہوں، اچھائی مجھے مل جاتی ہے۔ تو اب دشمنان اسلام نے اس امت کو بہکانے کے لیے، اس امت کو دنگے فساد میں لگانے کے لیے، اس امت کو پھنسانے کے لیے، اس امت کو روڈ پر لانے کے لیے، اس امت کے نوجوانوں کو جذبات میں لا کر پتھر پھینکنے پر مجبور کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے ان کے نبی کے خلاف کچھ بولا، قرآن کے خلاف کچھ بولا، اسلام کے خلاف کچھ بولا، دین کے خلاف کچھ بولا، تو مسلمان جذبات میں آ جائیں گے اور روڈ پر نکل جائیں گے۔ تو یہ ہتھیار وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں، ابھی دیکھو راہل گاندھی نے اوٹ چور گدی چھوڑ، اوٹ چور گدی چھوڑ، مودی کے خلاف ایسا معاملہ اٹھایا کہ حکومت پریشان ہو گئی، ووٹ چوری کا جواب حکومت دے نہیں پا رہی تھی، تو پھر حکومت نے ہی باقاعدہ پری پلان آئی لو محمد ایک آگ لگا دی پلاننگ کے ساتھ۔ یہ آئی لو محمد یہ پلاننگ تھا مدوں کو موڑنے کے لیے، ادھر سے ذہن بھٹکانے کی۔ تو سوشل میڈیا پر جذبات کو آپ کے اکسایا جائے گا۔ میرا مشہور ڈائلاگ ہے پورے ہندوستان میں، میں کہتا ہوں کہ پیارو اب بے وقوفی چھوڑو۔ ہم کیا کرتے، جذبات میں آتے، روڈ پر آتے اور کیا پھینکتے، پتھر۔ ہم پھینکتے پتھر اور کھاتے کیا، گولی۔ تو میرا مشہور ڈائلاگ ہے، تمہارے علاقے میں میں نے بیان میں بولا تھا، ہر جگہ بولتے رہتا ہوں کہ مسلمان نوجوانوں سے کہ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے بند کرو۔ ہاں، تو میں نے کئی جگہ بولا ہوں۔ تو یہ سوشل میڈیا کو دشمن استعمال کر رہے، مسلمانوں کو اس سے بھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جیسا ہم لوگ کئی لوگوں کو پکڑاتے ہیں، کئی بھگوا آتنکیوں کو ہم نے پکڑایا، جس نے کچھ سوشل میڈیا پر ڈالا کہ ہم جمہوری طریقے سے، سیکولر طریقے سے، قانونی طریقے سے کاروائی کرواتے ہیں، تو آپ کے روڈ پر نکل کر پتھر پھینکنے سے اتنا مضبوط کام نہیں ہوتا ہے جتنا شانتتا اور امن کے ساتھ کام ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو میں یہ دعوت دوں گا کہ قانونی کاروائیاں کرواؤ، پتھر مت پھینکو۔ پتھر پھینکے تو الٹا ان کا گیم تو کامیاب ہو جاتا، وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی تو چاہتے تھے کہ تم پتھر پھینکو اور بعد میں ڈنڈے کھاؤ، گولیاں کھاؤ، جیل میں جاؤ۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی اپیل ہے کہ وہ جذبات میں، فالتو جذبات میں نہ آئیں۔ وقف بل قانون کیا ہے وقف بل اور اس کے لاگو ہونے سے کیا کیا نقصانات؟ دیکھو، وقف بل قانون میں شارٹ میں بولوں، وقف بل قانون 2025 کا جو سرکار نے لایا، کون سی سرکار نے لائی؟ مودی سرکار، بی جے پی سرکار ہے نا۔ اب مودی جی کہتے ہیں بھائی بہنا یہ وقف املاک پر غلط طریقے سے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے اس قانون سے ایسا ایسا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا، مہیلاؤں کا بھلا ہوگا۔ تو نریندر جی مودی اپنے گھر کی مہیلا کا بھلا نہیں کر پائے تو ہمارا بھلا کریں گے؟ اچھا ان کو کب سے ہماری لگنے لگی؟
یہ کون سے ہمارے خیر کا ہو گئے؟ تو مولانا شارٹ میں یہ ہے کہ وقف کی 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں جو اربوں خربوں کی ہے، تو ان زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے وقف قانون بنایا گیا۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس کا کڑا وروध کیا۔ میں خود یہاں کا صدر ہوں، ہم نے بڑے بڑے اجلاس کیے، گاؤں گاؤں جا کر مسلمانوں کو سمجھائے کہ میدان میں آؤ اس قانون کے خلاف، کیونکہ یہ قانون اگر آ گیا نا تو تمہاری مسجدیں، تمہاری درگاہوں کی زمینیں، تمہاری خانقاہوں کی زمینیں، تمہاری قبرستان کی زمینیں، تمہاری وقف کے جتنے جو تمہارے باپ دادا نے تمہارے وکاس کے لیے وقف کی تھی، ان تمام زمینوں پر حکومت ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، تمام تحریکیں، تمام تنظیمیں اس ناپاک شیطانی قانون کے خلاف میدان میں آئے ہیں، اور ابھی سپریم کورٹ نے انترم فیصلہ دیا ہے، فائنل ججمنٹ نہیں۔ اس لیے ابھی بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور جائز طریقے سے، سیکولر طریقے سے، جمہوری طریقے سے، پرامن انداز میں، شانتتا پوروک انداز میں ہم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میدان میں آنا ہوگا، کیونکہ یہ خطرناک بل ہے جو تم سے تمہاری وقف کی جائیدادوں کو، زمینوں کو، سمپتیوں کو چھین لے گا۔ یہ ہے وقف کا ناجائز ناپاک بل۔ تو اس لیے میں آپ کے چینل کے ذریعے سے مسلمانوں سے کہوں گا کہ جب جب بھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور ہمارے اکابرین آپ کو دعوت دیں کہ آ جاؤ میدان میں، تو میدان میں اتر جانا۔ آج اگر تم نے اس ناپاک قانون کے خلاف لڑائی نہیں لڑی تو کل تمہاری نسلیں تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ شکیل بن حنیف کے غلط عقائد اور نظریات کیا ہیں اور لوگوں کو اس کی فتنے سے کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، شکیل بن حنیف، آپ یہ جانتے ہیں، لوگوں کو میں بتا دوں کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ قیامت تک جھوٹے نبی آتے رہیں گے، جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے۔ خود پیارے نبی کے دور میں بھی جھوٹے پیدا ہوئے اور ان کا گیم لگتا گیا، ہو گیا۔ تو شکیل بن حنیف بھی انہی جھوٹے کتوں میں سے ایک کتا ہے جو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ان کو جہنم میں لے جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ایجنٹ ہے مولانا، صہیونیوں کا ایجنٹ ہے، یہ اسرائیلیوں اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اسرائیلی اور یہودی اور دشمنان اسلام کا پلان ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ڈیمیج کرنا، نقصان پہنچانا، ہے نا۔ اب یہ شکیل بن حنیف، امت کو میں بتا دوں، آپ کے چینل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتا دوں، تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، صرف 2 ہی چیز سن لو۔ ہمارے نبی نے حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی، ان کے بارے میں بتا دیا ہے، کہاں آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے، ہے نا۔ ساری چیزیں ہمارے نبی نے کلیئر سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب یہ کتا کہتا ہے، شکیل بن حنیف، حالانکہ کتے کی بھی بے عزتی ہے کہنا، تو یہ کتا کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور یہ مہدی بھی ہے، حضرت مہدی بھی ہے۔ اب اس سالے کو، بیوقوف کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ جب کلیئر حدیث میں بتا دیا گیا کہ عیسیٰ کہاں اتریں گے، دمشق جامع مسجد کے مینار وہاں اتریں گے، مہندی کا حلیہ کیا ہوگا، مہدی کا نام کیا ہوگا، ارے ان کا نام محمد ہوگا اور تیرا نام شکیل ہے، اور اس کے جو باولے جو اس کو مان رہے ہیں، ان جاہلوں کو پتا چلنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ وہاں اتریں گے، حضرت مہندی وہاں ظاہر ہوں گے۔ ارے یہ بہار میں پیدا ہوا کمینہ، یہ بہار میں، ہندوستان میں پیدا ہوا، اس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، یہ اوریجنل بات۔ اچھا، یہ اگر رہبر ہے، اس کو رہبر بھی بولتے ہیں، اس کے پلے کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ رہبر ہے، رہبر۔ تو رہبر چھپ کے کیوں بیٹھا سالا؟ 20 سال سے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کمینے کو، چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی پڑے گاؤں میں پڑا رہتا، کبھی سورت میں پڑا ہوا رہتا، امت کے سامنے آتا کیوں نہیں؟ تو سچا ہے نا تو آ، لیکن اس کو خود کو معلوم ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور میں جاؤں گا تو پکڑے جاؤں گا، تو اس لیے اس کا کام خفیہ طور سے چلتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے دیندار قسم کے لوگ جو جاہل ہیں وہ اس کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 10 دن پہلے ہم نے اپنی مسجد میں ایک شکیل بن حنیف کے کتے کو پکڑا تھا، ویڈیو میری آئی تھی۔ تو ایسا ہر جگہ یہ نکل رہے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ غریب ایریوں میں کام کرتے ہیں، مزدور ایریوں میں کام کرتے ہیں، جاہلوں میں کام کرتے ہیں، ان پڑھوں میں کام کرتے ہیں، اور ان کو الگ الگ انداز میں سمجھاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہوں گا لوگوں کو کہ جو بھی حضرت عیسیٰ اور دجال اور مہدی کی باتیں کرنے لگے، سمجھ جانا وہ کچھ تو بھی غلط رخ پر آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ اس کی ملاقات سیدھا اس کو بولنے ایک کام کر، چل بیٹا، اس کا ہاتھ پکڑ کے تمہارے امام کے پاس لے کے چل جانے گا،
تو پکڑے جائیں گا ہوں، کیونکہ ہمارے اماموں کے پاس نہیں آتے، یہ مفتیوں کے پاس نہیں آتے، یہ جاہلوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور دوسرے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی شکیل بن حنیف کا شکار زیادہ ہو رہے ہیں۔ صاحب اب یہ بتائیے کہ دین اسلام میں نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام میں نکاح کا سنت طریقہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس پر دھیان دو۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے۔ تو اب امت کو وہاں جا کر دیکھنا ہے کہ نبی نے اپنا خود کا نکاح کیسے کیا، نبی کے دوستوں نے نکاح کیسے کیا، نبی نے خود کی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا۔ اس میں شارٹ بات اتنا ہی سمجھ لو کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، تو نبی کا طریقہ دیکھو۔ دوسری بات یہ، پیارے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوا ہو۔ سنت طریقہ یہ کہ خرچہ کم ہو۔ اچھا، کتنا خرچہ کم؟ آپ حدیثوں کو اٹھا کر دیکھ لو، صحابہ کے نکاح کیسے ہو گئے۔ ایک صحابی آئے، حضور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو پیارے نبی نے کہا تھا لوہے کی انگوٹھی، تو میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ امت نے اس کو سونے کی انگوٹھی کر لی۔ اب سونے کی انگوٹھی اگر اس نے 5 گرام کی بھی لیا تو 50,000 کی آ رہی، 50,000 کی، تو پھر نکاح آسان کہاں ہو رہا۔ ایک صحابی کو تو کہا گیا اچھا جو صورتیں تم کو یاد ہے نا وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہ تمہارا مہر ہو جائے گا۔ تو کتنا آسان نکاح تھا۔ حدیث میں ایک جگہ ہے کہ 2 صحابی ساتھ میں گئے، اپنے ایک دوست کا پیغام لے کر اندر گئے۔ ایک صحابی لڑکی کے باپ سے بات کرنے کے لیے، لڑکی کے باپ نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ میرا ساتھی ہے باہر، میں اس کے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کی لڑکی کے تعلق سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ باپ پوچھے گا نا بھائی کون ہے، کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ بڑا عجیب واقعہ، میں شارٹ میں سنا رہا ہوں۔ تو اندر صحابی نے کہا کہ حضور وہ فلا فلا کا لڑکا ہے، فلا فلا نام ہے، ایسا ایسا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی نے ان سے پوچھے جو اندر گئے تھے تمہارا نام کیا ہے، تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے ان کا تعارف کروائے۔ اب اندر ہوا یہ کہ وہ باہر والا جن کا پیغام لے کر یہ اندر گئے تھے، وہ باہر والے تو باپ کو پسند نہیں آئے، لڑکی کے باپ کو یہ پسند آ گئے، تو وہ اندر سے نکاح ہو کے باہر نکلے۔ یعنی جو اندر گئے تھے باہر والے صحابی کا پیغام لے کر، ان کا ہی نکاح اندر ہو گیا۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اتنا آسان تھا نکاح، نبی کی شریعت میں نکاح اتنا آسان ہے۔ اب لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے نا۔ آپ کے ابا سے پوچھنا، آپ کے ابا سے پوچھنا کہ آپ کو نکاح میں فریج ملا تھا کیا؟ آپ سے کہہ رہا ہوں میں، آپ کے ابا سے پوچھنا ابا آپ کو اے سی ملا تھا کیا؟ نہیں ملا تھا، ہے نا۔ پھر بھی پوچھ لینا ایک بار، ہے نا۔ تو یہ بڑے بڈھے بیٹھے ہیں۔ تو اب لوگوں نے فریج ڈال دیا، اے سی بھی ڈال دیا، قالین بھی ڈال دیا، اور ایک دم باقاعدہ ساگوان کا پلنگ بھی ڈال دیا۔ تو تم نکاح کو تم مشکل بنا رہے ہو۔ نکاح تو آسان تھا، نکاح آسان تھا، اور آسان نکاح کی مہم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے بھی چلائی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے، سمجھ رہے آپ؟ تو ظاہر بات ہے لوگوں نے اس پر دھیان دینا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ پچھلے کئی سالوں سے آسان نکاح کی مہم چلا رہا ہے، آپ کی اس مہم کے بارے میں کیا رائے ہے، اور نکاح کو مزید آسان بنانے کے لیے علماء کرام کو کیا اقدامات کریں؟ بھائی دیکھیے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ آسان نکاح کی مہم کئی سالوں سے چلا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کام صرف آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا تھوڑی ہے، جمعیت علماء بھی کر رہی ہے اور بھی تنظیمیں کر رہی ہے۔ آپ اگر بیان کریں گے آسان نکاح کے تعلق سے تو آپ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، تمام اماموں کی، تمام علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سال نکاح کے سیزن آنے سے پہلے امت کو یہ بیانات سنائیں تاکہ امت آسان نکاح کی طرف جائیں، آسان نکاح کے فائدے بتائیں، آسان نکاح کی برکتیں بتائیں۔ میں تو اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے دھوم مستی کیا، لاکھوں روپیے اپنی جھوٹی شان دکھانے میں خرچ کیا، میں بیان میں لوگوں کو ڈراتا ہوں کہ دیکھنا تھوڑے دنوں کے بعد میں ان کی زندگی میں تکلیفیں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیا، کچھ نے تو کروڑوں بھی خرچ کر دیا، چند دنوں کے مہینوں کے بعد میں وہ آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں، جم نہیں رہی بیٹے کی اور بہو کی، جم نہیں رہی، اور مفتی صاحب اب معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ طلاق تک بات آ گئی،
تو میں امت سے کہتا ہوں کہ تم نے جو نکاح کرتے وقت حرام کام کیا تھا، ناچ گانے کیا تھا، ڈی جے لگایا تھا، لاکھوں روپے اڑایا تھا، تم نے اللہ رسول کو ناراض کیا تھا، تو اس کا عذاب تمہاری زندگی میں آئے گا اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ میں ابھی لوگوں سے پوچھتا ہوں، کون چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا طلاق ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کا طلاق ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا، مگر حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور چند دنوں کے بعد میں پھر ازدواجی زندگی طلاق کے موڑ پر آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نکاح میں نبی کا مذاق اڑایا، شریعت کا مذاق اڑایا، تو تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا اور تمہاری زندگیوں سے سکون ختم ہو جائے گا۔ تو نکاح تو قرآن کہتا ہے سکون کا ذریعہ ہے، تم حرام کام کر کے سکون کے ذریعے کو تم ٹینشن بنا لیتے ہو۔ تو نکاح آسان کی مہم آل انڈیا مسلم پرسنل بہت چلا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جمعیت علماء نے بھی دھوم سے چلانا چاہیے، اور بھی جتنی تحریک تنظیمیں سب نے چلانا چاہیے، اور اماموں نے بھی اس میں بڑا رول اور کردار ادا کرنا چاہیے اور امت کو سمجھانا چاہیے۔ میں نے میرے اپنے شہر میں بینڈ لگا دیا کہ جس نکاح میں بارات آئی ڈی جے بجا، ہمارا امام اس کا نکاح نہیں پڑھائے گا۔ الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے ہمارے شہر میں۔ تو ہر شہر میں یہ کام ہونا چاہیے، تب جا کے آسان نکاح ہوگا۔ سب سے زیادہ آپ کو کس بزرگ یا استاد نے متاثر کیا؟ دیکھیے، استاد ہوتا ہے، چاہے مکتب کا الف با پڑھانے والا ہو یا پھر بخاری پڑھانے والا ہو، سب استادوں نے متاثر کیا۔ اور جو کچھ آج ہم ہیں وہ سب مکتب سے لے کر بخاری پڑھانے والے سب کی محنتوں کی دین ہے۔ تو استاد میں کوئی کمی بیشی نہیں، ان کی عزت و احترام یا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ مکتب پڑھانے والا بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ویسے ہی ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور جس نے بخاری پڑھایا ہے، دورہ پڑھایا ہے، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ ہاں، کس نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ تو اس کا جواب ہے نا، الشیخ ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ انہوں نے صرف مجھے نہیں متاثر کیا، پوری دنیا کو متاثر کیا، لیکن مجھے اس لیے زیادہ متاثر کیا کیونکہ میں ان کا شاگرد رہا۔ اور صرف شاگرد نہیں، مولانا بات چھیڑ دیا آپ نے تو سن لو، میں وہ شاگرد تھا جو مولانا علی میں ندوی ہفتے میں 2-3 دن جب ندوہ میں رہتے تھے، اور میں ندوہ میں تھا 94 سے لے کر 96 لاسٹ تک، تو مولانا علی میں ندوی جب بیڈ روم میں حجرے میں سونے کے لیے جاتے تھے تو مجھے بلاتے تھے، اور مولانا کو اقبالیات، کلام اقبال سننے کا اور صوفیانہ کلام سننے کا بڑا شوق تھا، تو میں کلام اقبال سناتا تھا اور مولانا جھومتے تھے اور مست ہوتے تھے۔ تو مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میں مولانا کی خدمت کرتا تھا اور انہیں کلام اقبال وغیرہ، نعتیں وغیرہ سناتا تھا۔ اور ایک مرتبہ کا تو واقعہ سن لو، شیخ یوسف قرضاوی جو مصر کے شیخ تھے، وہ ہمارے زمانے میں ندوہ ہے، کہاں ہے؟ ندوہ۔ تو اس وقت ایک پروگرام ہوا لائبریری میں، تو صبح میں پروگرام تھا 10 بجے سے، تو مجھے کلام اقبال پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اس محفل میں مولانا علی میں ندوی بھی ہے اور شیخ یوسف قرضاوی بھی ہے۔ میں نے وہاں پر کلام اقبال پڑھا، مولانا اتنا خوش ہوئے کہ مولانا علی میں ندوی نے اپنے جیب سے 1996 میں 100 کے نوٹ دیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور 1996 میں 100 کی نوٹ بہت قیمتی تھی، اور طالب علموں کے لیے تو پورے مہینے کا خرچ، کیونکہ اس زمانے میں گھر سے 50 روپے مہینہ آتا تھا۔ تو مولانا علی میں ندوی نے 100 روپے دیے۔ تب اس وقت مولانا عبداللہ عباس مکی بھی ندوہ کے استاد تھے، وہ زندہ تھے، ابھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو مولانا عبداللہ عباس مکی بھی میرے سے نعتیں سنتے تھے ان کے حجرے میں بلا کر، ابھی جو ناظم صاحب ہے وہ بھی مجھ سے سنتے تھے۔ تو مولانا عبداللہ عباس مکی نے وہ 100 کی نوٹ میرے ہاتھ میں سے لے لیا اور کہا مغرب بعد میں آ کر لے لینا۔ اب مغرب بعد جب میں گیا تو مولانا عبداللہ عباس مکی نے ایک چٹھی پر لکھا کہ یہ نوٹ کس وجہ سے دی گئی اور کس نے دیا، اور انہوں نے صرف لکھا نہیں، وہ تحریر کے نیچے مولانا ابو الحسن صاحب کی سگنیچر دستخط بھی لے لی اور کہا کہ حضرت یہ نوٹ بچہ رکھے گا محفوظ، آپ اس پہ دستخط کر دیجیے۔ تو مولانا عبداللہ عباس مکی نے ان سے دستخط لے لیا حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی سے، اور پھر اس کی نوٹ کی لیمینیشن کر دی۔ تو مولانا 33 سال ہو گئے، وہ نوٹ ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ مولانا عبداللہ عباس مکی نے کہا کہ بیٹا ہارون، یہ نوٹ اس لیے میں نے لیمینیشن کر کے محفوظ کر دیا کیونکہ علی میاں کے ہاتھوں سے کروڑوں کا انعام دیا جاتا ہے، لیکن یہ علی میاں کے جیب کی تھی۔ تو مولانا شاید مجھے ایسا لگتا کہ وہ علی میاں کے جیب کی 100 کی نوٹ کا کمال ہے کہ میرے جیب کی نوٹیں ختم نہیں ہو رہی ابھی تک۔
یہ بزرگوں کی برکت ہے. تو حضرت شیخ ابو الحسن صاحب نے بہت زیادہ متاثر کیا, اس لیے میں ان کے ہی مشن پر پیام انسانیت کا کام کرتا ہوں, راشٹری ایکتا کا کام کرتا ہوں, قومی یکجہتی کا کام کرتا ہوں, اصلاح معاشرہ کا کام کرتا ہوں. تو مجھے متاثر کیا مولانا علی میاں ندوی کی زندگی نے اور ان کے مشن نے. مفتی صاحب اب آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام یا نصیحت فرمائیے. دیکھیے آپ کے ناظرین کے لیے بھی پیغام ہے, سب سے پہلے آپ کے لیے پیغام ہے. آپ کے لیے پیغام ہے کہ اچھی ویڈیو بناؤ, چینل کے ویوز کے لیے مت بناؤ. ویوز تو ناچ گانے والوں کو زیادہ ملتے ہیں, ہم نیوز والوں کو نہیں ملتے زیادہ, اچھی ویڈیو والوں کو نہیں ملتے. ویوز کا مت دیکھو, نیت آپ بھی یہ کر لو کہ مجھے دین کی اچھی باتیں اور اچھی باتیں, اچھا کام, اصلاح کا کام اس چینل کے ذریعے سے کرنا ہے. تو آپ کو پہلا پیغام کہ آپ ویوز مت دیکھو اور مونٹائز مت دیکھو, ہے نا. اچھی نیت سے کام کرو, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اور ناظرین کو میں یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے یوسفی صاحب جو چینل چلاتے ہیں اس پر اچھی باتیں, علماء کے انٹرویوز, پوڈ کاسٹ, اچھی باتیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. میں آپ تمام سے کہوں گا کہ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان کے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, ہر طرح سے ساتھ دیجیے. پیارے ناظرین, آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ مکمل ہوا. ہم حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ کے تہ دل سے شکر گزار ہے کہ مفتی صاحب نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے, آمین آمین اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی کسی اہم شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.